के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की इंजील जली, उसका बाब नंबर 4, और उसकी हम 10 आयत की तलावत करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिलेगी। सभी बैठ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। अवलन मैं खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करता हूँ, वो जो मुझ नाचीज़ को, मुझ खाकसार को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस लायक ना था, लेकिन उसे ने मुझे इस लायक बना दिया। और सानियन खुदावंद के खादिम पास्टर डेविड जॉन आसी साहब का शुक्रगुजार, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं खुदावंद की जिंदा आवाज़, मीठी और शीरी आवाज़ आपकी ज़िंदगियों में पहुंचाऊं। सो खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम एक करैक्टर के बारे में देखेंगे, एक औरत के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि उस औरत का करैक्टर कैसा था, लेकिन उसने जो काम है वो कितना बड़ा किया। आप सब शायद इस बात से वाकिफ होंगे, इस वाकया से आगाह होंगे, वाकफियत रखते होंगे सामरी औरत के बारे में। तो आज हम देखेंगे, लिखा है, अगर हम इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर हम पहली आयत में देखें तो लिखा है, फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गोया यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। अब इस आयत पर थोड़ी रोशनी डालूंगा। बहुत से लोग कहते हैं जी, दावा करते हैं जी यीशु मसीह ने कहा कि जी बपतिस्मा लें, या यीशु मसीह ने कहा बपतिस्मा दिया। तो लिखा है यीशु मसीह बपतिस्मा देता था, लेकिन यीशु नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। अब यीशु मसीह सामने है और उसके शागिर्द बपतिस्मा दे रहे, तो यीशु मसीह ने उनको रोका कि नहीं जी बपतिस्मा ना दो। लिखा है कि यीशु मसीह आप बपतिस्मा नहीं देता था, उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। तो इससे पता चलता है कि बपतिस्मा हम पर वाजिब है। जो लोग ये कहते हैं जी नहीं पानी ना गोदा लेना केड़ी नजात मिल जाती है, हम तब्दील होते हैं, हमारी जिंदगी में जो हमारे गुनाह हैं वो धुल जाते हैं। लेकिन जब रूल कुद्स का बपतिस्मा होता है तब हम मसीह में शामिल होते हैं। पानी का बपतिस्मा लेना काफी नहीं है, रूल कुद्स को अपनी जिंदगी में, रूल कुद्स का बपतिस्मा लेना ये बड़ी बात है। लिखा है, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। अब जो लिखा है सामरिया से होकर जाना जरूर था, तो ये लिखा है कि यीशु ने यहूदिया को छोड़कर गलील को जाना था, लेकिन उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। और लिखा है, बस वो सामरिया के एक शहर तक जो सहूर कहलाता है, वो उस कित्ते के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वही था। चनाचा यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। अब जो कुएं के बारे में बताया गया, जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, जो याकूब का कुआं है, यीशु मसीह उस कुएं के करीब बैठ गए हैं। और टाइम भी बताया गया है कि ये 6 घंटे के करीब था।
اگر ہم اس کی کیلکولیشن نکالیں تو تقریباً 1:30 سے 2 بجے کا ٹائم تھا، اور کمیٹیٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت شدید گرمی تھی، تپش تھی، تو لکھا یسوع تھکا ماندہ وہاں یوں ہی بیٹھ گیا، اور لکھا ہے سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا۔ اب یسوع مسیح جو وہاں پر بیٹھے ہیں تو کیا وہ خود پانی پی نہیں سکتے تھے؟ پی سکتے تھے۔ اس کے شاگرد جو کھانا منہ لینے گئے تھے، ہمیں اس ہی باب میں ملتا ہے، تو وہ بھی یسوع مسیح کو پانی دے سکتے تھے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ زندگی کا پانی ایک عورت سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھے پانی پلا۔ زندگی کا چشمہ ایک عورت سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھے پانی پلا۔ اب وہ عورت کہتی ہے، کیوں عورت کہتی ہے؟ یسوع نے جواب، وہ کہتے ہیں، لکھا ہے کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا منہ لینے گئے تھے۔ اس عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ حالانکہ سامریوں کا اور یہودیوں کا کوئی میل جول نہیں ہے۔ جو یہودی ہے وہ سامریوں سے کسی قسم کا برتاؤ نہیں رکھتے، اتنی نفرت کرتے ہیں یہودی، اور تو یہودی ہو کر ہم سے پانی مانگتا ہے، مجھ سے پانی مانگتا ہے۔ تو لکھا ہے یسوع نے جواب میں کہا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اب یسوع مسیح اس عورت کو کہہ رہے ہیں کہ تو ابھی مجھ سے، ابھی تو خدا کے بید سے ناواقف ہے، تو یہ نہیں جانتی کہ جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے وہ زندگی کا چشمہ ہے، اور اگر تو اس سے پانی مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ تو اب انسان ہے، انسانی سوچ ہے، کہتی ہے اے خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ بھی نہیں، اور کنواں بھی بہت گہرا ہے، تو مجھے کس طرح زندگی کا پانی دے سکتا ہے؟ تو مجھے کس طرح پانی پلا سکتا ہے؟ تیرے پاس تو کوئی بول بھی نہیں ہے، تیرے پاس تو کوئی گلاس بھی نہیں ہے جس سے تو مجھے پانی پلائے، تو مجھے کس طرح پانی پلا سکتا ہے؟ کنواں گہرا ہے، اگر تو کنویں میں سے بھی نکالے گا تو نہیں پلا سکتا۔ تو لکھا ہے یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا۔ اب یقیناً یسوع مسیح نے اس کنویں کی طرف اشارہ کر کے کہا ہوگا کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا۔ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اب عورت کہتی ہے، پھر انسانی سوچ، انسانی شرشت آگی ذہن میں، کہتی ہے اے خداوند وہ پانی مجھے کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں اور نہ میں اس کنویں پر پھر پانی بھرنے آؤں۔ کہتی ہے خداوند تو وہ پانی مجھے جلد دے دے، وہ پانی مجھے دے تاکہ میں پھر پیاسی نہ ہوں اور نہ ہی کبھی اس کنویں پر پانی بھرنے آؤں۔ گرمی بہت ہے، اتنی دور سے میں آتی ہوں اور راستہ بھی بہت کٹن ہے، تو مجھے وہ پانی جلد از جلد دے۔ یسوع نے اس سے کہا جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ اب یہ بہت انٹرسٹنگ سین ہو گیا کریٹ یہاں پر۔ اب وہ پانی مانگ رہی ہے تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے شوہر کو بلا لا۔ کہتی ہے کہ اے خداوند میں بے شوہر ہوں، میرا تو شوہر ہی نہیں۔ یسوع سے کہتے ہیں تو نے ٹھیک کہا، تو سچی ہے کہ تیرا کوئی شوہر نہیں ہے، کیونکہ تو پہلے ہی 5 شوہر کر چکی ہے، اور اب جس کے پاس تو ہے
وہ تیرا شوہر نہیں ہے، وہ تیرا شوہر نہیں ہے۔ اب وہ عورت حیران ہو کہ یہ کیا سین ہو گیا ہے، اس نے تو میرا حال ہی مجھے بتا دیا، میرا سب حال احوال مجھے بتا دیا ہے، میں اس سے پانی مانگ رہی ہوں، یہ میرے گھر کی ہسٹری کے بارے میں جانتا ہے، یہ میرے گھر کے بارے میں جانتا ہے، یہ میری زندگی کے بارے میں جانتا ہے، یہ میرے کردار کے بارے میں جانتا ہے، میں اس سے زندگی کا پانی لینا چاہتی ہوں، اور یہ تو میرا سب حال احوال جانتا ہے۔ تو لکھا ہے، عورت نے اس سے کہا، اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو کوئی نبی ہے۔ پہلے کہتی ہے تو یہودی ہے، تو یہودی ہے، اور تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے۔ اب جب یسوع مسیح نے اسے اس کے کریکٹر کے بارے میں بتایا، اس کے کردار کے بارے میں بتایا، اس کی حالات زندگی کے بارے میں بتایا، تو کہتی ہے، اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو کوئی نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے۔ اب ٹاپک پھر چینج ہو گیا، اب اس نے یہ ٹاپک چینج کر دیا۔ آج بھی بہت سے خدام اگر کسی ایک فرد کو کلام سنائے تو وہ ٹاپک چینج کر دیتے ہیں کہ کہیں ہماری زندگی میں کوئی ہم تبدیل نہ ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کو تو خدا کا روح تبدیل کرتا ہے نا، اور کچھ لوگ خداوند کے خادمین کو دیکھ کر تبدیل ہوتے ہیں، اور کچھ تبدیل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن نہیں ہوتے۔ اور اس نے ٹاپک چینج کر دیا، کہتی ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی ہے، اور وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے تم کہتے ہو یروشلم ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ نہ تو تم اس پہاڑ پر پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں، تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ اب یسوع مسیح اس کو نجات کا پیغام سنا رہے کہ تو کہتی ہے کہ یہودی سامریوں سے کسی قسم کا برتاؤ نہیں رکھتے، تو مجھے نبی بھی کہہ رہی ہے، اور یہودیوں میں سے نبی ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی جان لے کہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ تم جس کا انتظار کر رہے ہو وہ یہودیوں میں سے ہے، تم جس کا پل پل انتظار کرتے ہو، جس کی راہ تکتے ہو، وہ یہودیوں میں سے ہے۔ اب لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ نجات یہودیوں میں سے ہے، مگر وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی روح اور سچائی سے پرستش کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، روح اور سچائی سے پرستش کرنا کیا ہے؟ جی بتائیں جی، روح اور سچائی سے پرستش کرنا کیا ہے؟ جی بھائیوں میں سے جی مبشر نبی صاحب، روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرنا کیا ہے؟ اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ جی بتائیں۔ سے آپ صاحب کے روح اور سچائی کے بارے میں کوئی سوال کیا ہے۔ اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب پرستش کر رہے ہوتے تو ان کا جو اسٹارٹنگ ہوتا ہے وہ نشیاور سے ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو جہاں تک میں دیکھتا ہوں جب پرستش کی جائے تو فل ہوتی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو خدا کی تابع کر کے
پرستش کریں. جی تھینک یو شاباش جی. حیدر امتیاز صاحب روح اور سچائی سے پرستش کرنے سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ صاحب کو اسلام اور آپ کی شکر گزاری کریں گے اس بات کے لیے کہ روح کے بارے میں پورے دل پوری جان پوری عقل پوری طاقت سے خدا کی ہم اس بات جی جی پاسٹر یوسف صاحب روح اور سچائی سے پرستش کرنے سے کیا مراد ہے؟ کلام پاک یہ ہے کہ کتابوں پرستار کرنا جو روح اور سچائی سے میری پرستش کرتا ہے. روح اور سچائی کلام ہے تم اپنی ساری عقل اپنے سارے جان اور اپنے سارے دل سے کلام خدا کی پرستش کر. جدو اسی کلام کے تحت لے آئیے کہ اپنا سارا تن بدن بڑے روح اور سچائی تھینک یو. ایلڈر سردار صاحب آپ کو ایک کمنٹ دینا چاہیں کہ روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرنے سے کیا مراد ہے؟ جی مبشر احسان صاحب. جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ جو روح اور سچائی سے میری پرستش کرتے ہیں وہ پرستش کرنے والے بھی ایسے ہوں کہ وہ روح اور سچائی سے کلام کی پرستش کریں نہ کہ دوسروں کو دکھائیں. جی جی ایلڈر رفیق پاشا صاحب. اصل روح اور سچائی کا مطلب یہی ہے کہ آپ دل اور جان سے نام کے تابع ہو کر سچائی سے پیار سے. تھینک یو. اچھا ایک کامن سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ خداوند کے پرستار کون ہے؟ جو خداوند کے پرستار ہیں وہ ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھائیں. سبھی پرستار ہیں. ہر وہ فرد چاہے مرد ہو یا عورت جو خداوند سے دعا کرتا ہے، جو گیت گاتا ہے، چاہے آواز جیسی مرضی ہو لیکن وہ دل سے گا رہا ہے، سچائی سے گا رہا ہے. وہ اپنی آواز کو نہیں دیکھ رہا کہ میری تو سر لے ہی نہیں ہے. میری پرستش کیسے خداوند قبول کرے گا یا پسند کرے گا؟ اگر بھائیوں میں سے ہے تو وہ یہ نہ سوچے وہ پرستار ہے کہ جس کی چاہے آواز ٹھیک نہ ہو، جس کو سر لے کا پتہ نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہو کر جوش سے خداوند کی پرستش کرے. وہ ہے روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرنا. کہ ہم اپنے بدن کو نہ دیکھیں، اپنی خامیوں کو، اپنی کمزوریوں کو نہ دیکھیں جو ہمارے بدن میں ہو، جو ہمارے بدن کی سچائی ہو. مثلاً ہمارا سچ یہ ہے، مثلاً میری آواز یہ ہے، میرا سچ یہ ہے کہ میری آواز نہیں ٹھیک لیکن میں پھر بھی پرستش کر رہا ہوں. یہ ہے سچائی سے خداوند کی پرستش کرنا. چاہے میرا سر اوپر ہو چاہے نیچے ہو لیکن میں پرستش کس کی کر رہا ہوں؟ زندہ خداوند کی. یہ ہے روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرنا. میں روح سے بھی خداوند کی پرستش کر رہا ہوں، میں سچائی سے بھی خداوند کی پرستش کر رہا ہوں. آج کے پرستار کیا کرتے ہیں؟ آج کے پرستار جب پرستش ہوتی ہے تو پہلے تو وہ اپنی آواز کو ایک اسکیل پر سیٹ کر دیں. اگر ان کے مقابلے میں کوئی گانا شروع کر دے تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ عبادات میں کہ وہ ہارمونیم ہی چھوڑ کر سٹیج ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. انہیں ساڈا گیت خراب کر چھڑیا، چنگا والا سی گانے سا انہیں مائک پھڑ لیا تے انہیں ساڈا گیت خراب کر چھڑیا. بھائی وہ بھی خداوند کی پرستش کر رہا ہے، وہ بھی خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہا ہے. آپ تو دنیا کو دکھانے کے لیے شاید کر رہے ہو لیکن وہ خداوند کے لیے پرستش کر رہا ہے. اور پھر ہم نے گیت گایا بہنوں نے کہ داؤد دے وانگو تمالا اسی پانیاں نچ نچ امبراں نوں کوڑا اسی لانیاں. لیکن نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے پرستش کا کیا سٹائل بتایا ہے، پرستش کا کیا طریقہ بتایا ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. اب
दाऊद की तरह सब नाचने लग पड़े लेकिन रूह और सच्चाई से खुदावन की परस्तिश हो ही ना, तो क्या वो परस्तिश खुदावन की है? क्या वो दाऊद की तरह नाच रहा है? नहीं, दाऊद रूह और सच्चाई से खुदावन की परस्तिश करता था। आज दाऊद की तरह कोई बन के तो दिखाए। गाते तो हैं हम कि दाऊद दे वांगू तमाला सी पानियां, नच नच अंबरां नू तूड़ा सी। अज असी नचने भी हाँ खुदावन दे वास्ते ते असी लोकां नू हारे हुंदे हैं कि वेखो असी किन्ने रूह च मगन हाँ, किन्नी प्रस्तिश कर रहे हैं, किन्ना खुदावन नू चला। साडे तो वड्डा भगत ते कोई है ही नहीं, रास्तबाज ते कोई है ही नहीं। यसू साडा ही है, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰ ਛੜਿਆ। ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਬਹਾ ਬਹਾ ਕੇ, ਮਾਈਕ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਬੜੇ ਪਰਸਤਾਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਕ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦੋ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਣਗੇ। कहेंगे जी गर्मी बड़ी सी तो गला भी खराब सी। तो क्या ये प्रस्तिश खुदा उनको पसंद है? परस्तार को अगर मौका दिया जाए तो उसका काम है कि उसी टाइम खुदावन के जलाल के लिए, खुदावन की प्रस्तिश के लिए तैयार हो जाए। इतने स्टेज सैकटरी परस्तारा बुलाते ने, परस्तार तो नखरे ही बड़े नहीं मान। पहले तो नहीं पहले मैं वेखे परस्तारा ने नखरे जरूर वहाने होंगे, नहीं गला खराब है इंजे उंजे। ते जिथे साउंड होवे, जिथे अच्छी ढोलक वाला होवे, जिथे ढोलक बजान वाला अच्छा होवे, जिथे साउंड सिस्टम अच्छा होवे, उथे कोई उथे ते कहणगे पर्चियां लिख लिख भेजणगे जी मौका दिता जाए, बुलाया जाए, सानू भी टाइम दिता जाए। ते इत्थे जिथे पर्ची तो बगैर बुलाते ने उथे नखरे वहांदे ने। क्या ऐसी प्रस्तिश खुदावन को पसंद है? वो किसको जलाल दे रहे हैं? अपने बदन को, ना के खुदावन को। वो किस की बेहुरमती कर रहे हैं? खुदावन के जलाल के लिए उनको दावत दी जा रही है, खुदावन के तख्त लगाने के लिए, खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए। और वो क्या कर रहे हैं कि इनकार करें, नहीं जी नहीं, हम नहीं गाएंगे जी, आज नहीं, आज मूड नहीं है। ते कई ते परस्तार ऐसे वेखे ने बाजे दी माइक दी जान ही नहीं छाड़ते, दूसरे भी मौका दे दी। तो यीशु ने कहा कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। मैंने पहले भी एक दिन आपको बताया था कि परस्तार वो नहीं है कि जिसके कोई गीत रिलीज हो जाए, वायरल हो जाए, जो जिसके गीत आइजक टीवी पे, जिसके गीत किंग टीवी पे चले। परस्तार वो है जो रूह और सच्चाई से खुदावन की परस्तिश करे, हर रोज खुदावन के नाम को जलाल दे, हर रोज खुदावन के आगे दुआ करे, हर रोज अगर एक छोटा बच्चा है जिसके सुर लय ठीक नहीं, लेकिन वो अपनी जुबान में, अपने मुंह में कोई गीत गुनगुना रहा है, तो वो है सच्चा परस्तार जो रूह और सच्चाई से खुदावन की परस्तिश कर रहा है। वो है परस्तार, ना कि वो जिसके 4-5 गीत रिलीज हो जाए, जो बड़ा परस्तार बन जाए। वो है खुदावन के परस्तार। मैं हूं खुदावन का परस्तार, एल्डर सदीक है खुदावन के परस्तार, पास्टर यूसुफ है खुदावन के परस्तार। और ये वो परस्तार है जिसे खुदावंद ढूंढता है, जिसे खुदावंद ढूंढता है। लिखा है खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदावन की परस्तिश। आज परस्तार की लब नहीं, खुदा ते लब नहीं। पहले तो माइक लभनगे, फिर जगह लभनगे, फिर एक पेन लभनगे, एक पर्ची लभनगे, उथे लिख के तो स्टेज से पहुंचवा देंगे कि मौका दिता जाए। अगर आप खुदावन की रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर रहे हैं ना, तो स्टेज सेक्रेटरी
کہ دل میں خداوند کا پاک روح یہ بات ڈالے گا کہ آپ کو آگے بلائے اور آپ سے پرستش کروائی جائے. تو لکھا ہے، آگے ہم بڑھیں گے. عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے. جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا. اب اس عورت کو یسوع مسیح نے اس کا سارا حال بتا دیا ہے، اس کی زندگی کی سب باتیں بتا دی ہیں. پھر بھی وہ کہہ رہی ہے کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے وہ آئے گا اور ہمیں سب باتیں بتا دے گا. اب اس کو چاہیے تھا کہ یسوع مسیح کو کہتی تو ہی وہ کرسٹس ہے، تو ہی وہ مسیح ہے، کیونکہ تو نے مجھے میری سب باتیں بتا دی ہیں. اب لکھا یسوع سے کہتے ہیں کہ جو تجھ سے بولتا ہے میں وہی ہوں، جس کرسٹس کی تم انتظار کر رہے ہو اور جو تمہیں سب باتیں بتائے گا میں وہی ہوں. لکھا ہے اتنے میں اس کے شاگرد آگے اور توجہ کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے. تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا تھا. اب شاگرد حیران ہے کہ دوپہر کا ٹائم ہے اور نہ تے کوئی بندہ نہ بندے دی ذات ہے تے استاد اے عورت نہ گلاں کر رہے، ایس عورت نہ گلاں کر رہے تے کسی دی ہمت نہ ہوئی کہ یسوع مسیح نو پوچھے. بس وہ عورت اپنا گڑھا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی. اب وہ جس گڑھے کو لے کر کنویں میں آئی تھی وہ پانی بھرنے آئی تھی. جب زندگی کا پانی اسے مل گیا، جب اس کی زندگی میں زندگی کا پانی آ گیا، جب اس کی زندگی میں وہ چشمہ پھوٹ نکلا تو لکھا ہے کہ وہ گڑھا چھوڑ کر شہر کو چلے گی. اب اسے اس پانی کی ضرورت نہیں رہی. تو لکھا ہے چلی گئی اور جا کر کیا کیا اس نے؟ لکھا ہے لوگوں سے کہنے لگی اور ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ اور لکھا ہے وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے. اب حیرانگی، میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک بدکردار عورت ہے، کریکٹر لیس عورت ہے، جب اس کی زندگی میں یسوع مسیح نے زندگی کا پانی بھر دیا، جب وہ جاتی ہے تو لکھا ہے کہ وہ منادی کرتی ہے یسوع مسیح کی کہ آؤ اسے دیکھو جس کا تم انتظار کر رہے تھے، کہ ممکن ہے کہ وہ وہی ہے جس نے مجھے میری سب باتیں بتا دی. تو لکھا ہے کہ وہ سارا شہر نکل کر یسوع مسیح کے پاس آ گیا. کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک بدکردار عورت کے کہنے پر سارا شہر یسوع مسیح کے پاس آ گیا. اور لکھا ہے کہ اتنے میں اس کے شاگرد اس سے درخواست کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے، لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے. پہلے پانی اب کھانا ہے، اور وہ کھانا یہ ہے کہ میرے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کرو اور اس کا کام کرو. کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو، فصل پک گئی ہے اور کاٹنے والا مزدور پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں. اب اگر ہم 39ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے. اب وہ عورت
بہتوں کے لیے نجات کا وسیلہ ٹھہری، یسوع مسیح پر ایمان لانے کا وسیلہ ٹھہری، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے لوگوں میں یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے ایک چنا ہوا وسیلہ ٹھہری۔ ہے بدکردار، لیکن جب یسوع مسیح نے اس کے سارے گناہ اس کو بتائے کہ تو 5 شوہر پہلے کر چکی ہے، اب جس کے پاس تو رہ رہی ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے، اپنا گڑھا وہی چھوڑ کر گئی ہے باغی شہر میں، جا کر منادی کی ہے کہ مسیح جس کا تم انتظار کر رہے تھے ممکن ہے کہ وہ وہی ہے جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے۔ اور لکھا ہے کہ سارا شہر اس کے کہنے پر یسوع مسیح کے پاس آیا۔ اب جب وہ ایمان لائے تو لکھا ہے پاس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ، چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا۔ اب یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے 2 دن بہت قیام کیا، یسوع مسیح 2 دن سامریہ میں رہے، حالانکہ یہودی سامریوں سے نفرت کرتے تھے، ان کو ناقد قوم جانتے تھے، ان کو ناچیز جانتے تھے، لیکن یسوع مسیح ان کے درمیان 2 دن رہا۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ وہاں رہا تو لکھا ہے اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بتھیرے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے سے ہی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ بالحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ یہ کرسٹس ہمارے لیے نہیں بلکہ یہ تمام دنیا کا منجی ہے۔ اب اے عورت ہم تیرے کہنے پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے خود دیکھ لیا، سن لیا اور جانچ لیا اور پہچان لیا، اب ہم اس کے کلام کے وسیلے سے ایمان لاتے ہیں، کیونکہ دنیا کا منجی یہی ہے، دنیا کا منجی یہی ہے۔ اب لکھا ہے کہ جب اس عورت نے گواہی دی یسوع مسیح کی تو بتہرے اس کے وسیلے سے ایمان لائے، بتہرے اس کے وسیلے سے ایمان لائے۔ اور پھر جب وہ وہاں رہا، یسوع مسیح ان کے درمیان 2 روز رہا، تو انہوں نے یسوع مسیح کو دنیا کا منجی بھی قبول کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی ہی حیات میں ایک بات کہی، کلام کیا کہ عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی، اور پھر کہ ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرو۔ ہم دعائے ربانی میں بھی پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے، ہمارے بھی قرض ہمیں معاف کر۔ معاف تو ہم کرتے نہیں، اور دعائے ربانی میں ہم پڑھی جاتے ہیں، لکھا ہے کہ جس طرح ہم نے کیا ہے ویسے ہی تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ جب کیا ہی نہیں ہم نے معاف کسی کو، تو ہمارے گناہ یا ہمارے قرض کیسے معاف ہوں گے؟ اگر کریں گے تو ہی معاف ہوں گے نا، تو نہیں کریں گے تو نہیں ہوں گے۔ تو پھر یسوع مسیح نے ایک تمثیل بھی بتائی کہ کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 50 دینار کا، دوسرا 500 دینار کا، تو اس نے دونوں کو معاف کر دیا۔ اب شمعون فریسی سے یسوع سوال کرتے ہیں کہ بتا تیری دانست میں اس سے کون زیادہ محبت رکھے گا، کرے گا؟ تو وہ کہتا ہے جس کا 500 دینار کا قرض معاف ہوا۔ پھر ایک اور تمثیل یسوع مسیح نے کہی کہ کسی سوداگر کے یا بادشاہ کا ایک قرضدار تھا، اور بادشاہ کو لٹانے کے لیے اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا،
اب بادشاہ اسے بلاتا ہے یا وہ سوداگر اسے بلاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو ادا کرنے کو ایک پیسہ بھی نہیں ہے. اب بادشاہ اسے معاف کر دیتا ہے. بادشاہ کیا کرتا ہے, اسے معاف کر دیتا ہے. اب وہ باہر جاتا ہے, گھر واپس جاتا ہے, تو اس شخص کو ہی اپنا ایک قرضدار ملتا ہے جس کے 50 دینار. اب وہ پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میرا قرض دے, تم میرا روپیہ واپس کر. اور اس شخص کے پاس بھی واپس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. اب وہ پکڑتا ہے, اسے مارتا ہے, کوڑتا ہے, زخمی کر دیتا ہے. اور یہ بات بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے. یہ بات بادشاہ تک پہنچ جاتی. بادشاہ کہتا ہے بلا کر لاؤ اسے. سپاہی بھیجتا ہے, اسے بلا کر لاتے ہیں. بادشاہ کہتا ہے کہ اسے وہاں پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا. جب میں نے تیرا قرض معاف کر دیا تو تجھ پر بھی فرض ہے کہ تو بھی اپنے قرض داروں کا قرض معاف کر. جب میں نے تیرا اتنا بڑا قرض معاف کر دیا ہے تو تو یہ چھوٹا سا قرض معاف نہیں کر سکا. تو لکھا ہے کہ اس نے اسے کہا کہ اسے وہاں پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا. آج ہم اس عورت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ ہے تو یہ بد کردار دنیا کی نظروں میں, لیکن یسوع کی نظروں میں یہ کیا ہے, گواہی دینے کا چنا ہوا وسیلہ. یسوع مسیح کنویں پر بیٹھ گئے. اب یسوع مسیح تو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. حالات کو پہلے ہی سے, فیوچر کو پہلے ہی سے جانتا ہے. اب اسے پتا تھا کہ اس ٹائم یہ عورت پانی بھرنے آئے گی اور میں اس سے یہ باتیں کروں گا, میں اس سے یہ کلام کروں گا اور وہ مجھے ایسے ایسے جواب دے گی اور یہ ایک بہتیروں کو میرے پاس لانے کا ایک بڑا وسیلہ ٹھہرے گی. تو ایسا ہی جیسا یسوع مسیح نے ایکسیپٹ کیا تھا ویسا ہی ہوا. وہ عورت کے وسیلے سے اب پورا شہر یسوع مسیح کے پاس آیا اور نجات کو حاصل کیا اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں منجی تسلیم کیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بہتیروں کو یسوع مسیح کے پاس لانے کا چنا ہوا وسیلہ ٹھہرے, نہ کہ ٹھوکر کا باعث بنے, نہ کہ شرمندگی کا, نہ کہ ندامت کا باعث بنے. سو خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو کثرت سے برکت دے.